अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारा आज का मौज़ू बुनियादी तौर पर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकसद नबूवत के ऊपर है। और बुनियादी तौर पर इस मौज़ू के दो हिस्से होंगे असल में, कि एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का जो मजमूई तौर पर एक पूरा मकसद है उसको वाज़ेह करने के लिए, और एक सीरा मुबारका को समझने के लिए। और ज़ाहिर है कि सीरत के हवाले से असल में इतनी ज़्यादा बात की जा सकती है कि एक एक जो वस्फ़ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके ऊपर अलहदा से डिस्कशन हो सकती है। तो ये मुमकिन नहीं होगा कि मैं इतने थोड़े से वक्त में इतनी सारी बातों का अहाता कर सकूं। इशारतन जो कुछ मेन बातें हैं बस उन्हीं की तरफ हम जाएंगे और उनका थोड़ा सा तज़किरा होगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। अच्छा, मौजू के दो हिस्से हैं। सबसे पहले तो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ाती ज़िंदगी जो है उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बुनियादी जो उनके औसाफ थे, एक अल्लाह ताला के साथ उनका ताल्लुक बिल्लाह, और दूसरा आखिरत के मामले में उनकी हिदायत और रहनुमाई। और आपको पता होगा कि हमारे सेशन में तवातुर के साथ ये दोनों चीज़ें मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, ताल्लुक बिल्लाह भी और आखिरत का मामला भी, दुनिया की हकीकत भी और आखिरत की ज़िंदगी की असल हैसियत भी। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि असल में जब तक किसी इंसान के अंदर इस दुनिया का ठीक नक्शा, इसकी ठीक हैसियत और इसकी ठीक हकीकत नहीं बैठेगी, और जब तक आखिरत की हकीकत और उसका ठीक नक्शा उसके जहन में मौजूद नहीं होगा, अगली जितनी भी बातें हम करते हैं, जितने भी मकासद हम बयान करते हैं, जितने भी दीनी हम बातें, जो भी हम मामलात आपस में डिस्कस करते हैं, उन तमाम के ऊपर कोई अमली खाका नहीं तरतीब दिया जा सकता। यानी वो बिल्कुल इसी तरह से है कि आप पिलर्स के बगैर अमारत कायम करना चाह रहे हैं तो अमारत जो है वो आपकी तामीर नहीं हो सकेगी। इसलिए उसमें बुनियाद हमेशा से यही रही है कि किसी इंसान का अल्लाह ताला के साथ क्या ताल्लुक है, और दूसरे नंबर पर कि आखिरत के मुतल्लिक उसका और इस जिंदगी की हकीकत के मुतल्लिक उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका नजरिया हयात है। और जिस आदमी का ये क्लियर है उसके बाद फिर अगले मामलात उसके। तो अल्लाह के नबी का मामलात में से आपके इल्म में होगा कि उनका अल्लाह के साथ जो कनेक्शन था, अल्लाह के साथ जो ताल्लुक था, उसकी बुनियाद थी अल्लाह के सामने ज़ाहिर है कि झुकना, अल्लाह के सामने क़याम, रुकू और सुजूद करना। और उसमें आपके इल्म में होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर इबादत करते थे, और इतनी इबादत करते थे, इतने रुकू और सुजूद करते थे, इतना लंबा क़याम करते थे कि आपके पाँव मुबारक उसमें वरम पड़ जाती, सूज पड़ जाती थी। और सहाबा ये सवाल करते थे कि अल्लाह के नबी, आप तो मतलब बिल्कुल गारंटी मौजूद है ना कि हर तरह से, हर हवाले से बख्शे हुए, जन्नत आपका लाजमी मुकद्दर बन चुकी है, उसके बावजूद आपकी कैफियत यह है कि आप मुसलसल इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी ज्यादा आप अपने आप को मुशक्कत पे क्यों डाल रहे हैं। जाहिर है कि एक हैसियत में जेन्युइन सवाल था कि आप तसव्वुर करें कि कोई आदमी सुबह उठकर आए और उसके पांव सूजे हों और वो कहे कि मैं सारी रात कयाम करता रहूं, तो एक लम्हे के लिए आदमी सोचेगा कि यार इस बंदे को आखिर क्या हो गया, इतनी भी क्या बात है, इतनी मुशक्कत इसने अपने ऊपर क्यों डाल रही। अल्लाह ने तो इतनी मुश्किल नहीं डाली, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक था, यानी उसकी गहराई इतनी ज्यादा थी कि सहाबा को उन्होंने जवाब दिया कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। यानी अल्लाह ने अगर मुझे उस जन्नत की गारंटी दी है, अल्लाह ने अगर मुझे ये मुकाम अता किया है, तमाम नौए इंसानियत पर मुझे फजीलत अता की है, तो क्या उसका तकाजा ये नहीं है कि मैं हर वक्त अल्लाह के सामने सरबसजूद रहूं। अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाऊं, अल्लाह के सामने पेश हो जाऊं, अल्लाह की मुलाकात को बार बार जाऊं, अल्लाह की किताब को बार बार पढ़ूं, तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, तो मेरे लिए मुसरत की बात है, और ये तो मेरी बुनियादी जो गैरत है उसका तकाजा है कि अल्लाह ने अगर मेरे ऊपर इतना इनाम किया है
اب اسی بات کو تھوڑا سا کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ میں اور آپ, کیا میرے اور آپ کے اوپر یہ احسان نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ کوئی پلاننگ کر کے کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ کیا یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا میرے اور آپ کے کسی ذاتی کمال اور ذاتی وصف کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو نصیب ہوا ہے؟ لیکن اگر ہمارا ظاہر ہے کہ ذہن اور جواب یہی ہے کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے, خالصتاً اللہ رب العالمین کا احسان ہے, یہ اللہ کی پلاننگ تھی, یہ اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر خصوصی کرم تھا کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا جو مسلمان کا گھر تھا. یہ کلمہ ہمیں بنیاد میں فراہم ہو گیا, یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کا تصور ہمیں بالکل آغاز میں مل گیا, اور اس سے آگے بڑھ کے آپ کو اور مجھے یہ موقع مل گیا کہ یہاں پر قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. یعنی آپ تصور کریں کہ کتنے لاکھوں نوجوان بلکہ کروڑوں نوجوان اس وقت کن ایکٹیویٹیز میں موجود ہوں گے. کوئی شرابیں نہیں پی رہا ہوگا, کوئی زنا نہیں کر رہا ہوگا, کوئی اس وقت بدترین اخلاقی حالت کا شکار نہیں ہوگا, کوئی اس وقت جو بالکل بنیادی دین جس سے آپ واقف ہیں کوئی اس سے بھی ناواقف نہیں ہوگا. تو اگر میں اور آپ یہاں پر آ کر اگر موجود ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات بھی کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں, تو اس میں بھی آخر کس کا کمال ہے؟ کیا میرا اور آپ کا کوئی ذاتی کمال ہے, ذاتی وصف ہے؟ اگر جواب یہ ہے کہ نہیں, اس میں میرا اور آپ کو کوئی ذاتی کمال نہیں ہے, تو پھر اگر میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کر دی ہیں, یعنی جن کے اندر بالکل کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, وہ اعمال اور وہ احکامات, اگر ہم ان کے اندر بھی کمزوری اور کوتاہی کرتے ہیں, اگر ہم ان کے اندر بھی اس طرح سے لپک کر اللہ کی طرف نہیں جاتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اللہ کی پہچان ہے, نہ اللہ کی معرفت حاصل ہوئی, نہ اللہ سے ہم. بہت سیدھی اور سولی سی بات ہے. شکر گزار اللہ کے نبی کیوں تھے کہ اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا. محبت کیا, اصل میں محبت جذبات کی وہ اعلیٰ مقام, اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں پہ آدمی عقل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو پاؤں سجا لینا کیا ہے؟ اس جذباتی وابستگی کی ایک مثال ہے کہ جو اللہ کے نبی کی اپنے رب کے ساتھ تھی, اس کی بنیاد پر. ورنہ رب تعالیٰ نے یہ لازم نہیں کیا تھا کہ آپ اس طرح اپنے پاؤں سجاتے رہیں حبیب. لیکن اگر میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اس کے دعوے دار ہیں, اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بھی لگتی ہیں, اور ہمارے پاؤں مسجد کی طرف نہیں لپکتے, ہم اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے. یعنی ایک پیپر دینا ہے تو اس کے لیے نیندیں قربان ہو جائیں گی. ہم نے جو ہے وہ کچھ کہیں پہ کھیل کود کے لیے, کچھ تماشے کرنے کے لیے جانا ہے, کوئی دوستوں کی محفل کے لیے یا اپنے کسی ذاتی کام کے لیے ہے, تو اس میں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. اپنا آرام, اپنے وسائل, اپنی صلاحیت, ہر چیز لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن جہاں پہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا لگتی ہے, وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو ابھی سو جاتا ہوں, 10 منٹ اور گزریں گے, پھر 10 اور آج قضا کر لوں گا, اور وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح روٹین بن گئی اور قبر میں پہنچ گئے. تو اگر اللہ کے نبی کو یہ ضرورت تھی کہ وہ سوتے, بیٹھتے, اٹھتے, جاگتے, ہر لمحے اللہ کی یاد میں موجود تھے, حالانکہ ان کو جنت کی گارنٹی مل چکی تھی, تو میری اور آپ کی جو فکر ہونی چاہیے, میرے اور آپ کے لیے جو خوف کا مقام ہونا چاہیے, وہ آپ اندازہ کریں کتنا زیادہ ہونا چاہیے, اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے, اور کس طرح ہم اس کو لے کر چل سکتے ہیں. اور اس بارے میں تو اللہ کے نبی نے خود بہت واضح بات کہہ دی نا, کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو بھی داخل ہوگا اللہ کی رحمت کے سبب داخل ہوگا. صحابہ نے ہمت کی بڑی, پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ تو فرمایا بالکل, میں بھی اگر قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا. یعنی اللہ کی رحمت کے اس لیے امیدوار تھے, اور اس لیے راتیں اس طرح سے گزرتی تھی. مجھے آپ کو کس بنیاد پہ گارنٹی ملی ہے, کس نے غلط پٹی پڑھا دی ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں, کسی بھی طرح کی زندگیاں گزارتے رہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ سوچیں تو صحیح ذرا کہ یار ایک آدمی جو اتفاقاً کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, وہ اس لیے جہنم میں چلا جائے گا کہ اتفاق سے پیدا ہوا, اور آپ اتفاق سے بغیر اپنے کسی کمال کے کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, اور اس لیے صرف آپ جنت میں چلے جائیں گے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ تو عقل اور عدل کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین جو بڑا عادل ہے, جو رتی برابر, رائی کے دانے کے برابر کسی نے کوئی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا قیامت کے دن سامنے لے آئے گا, اس اللہ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم سے یہ لاڈ ہوگا, اور باقی سب جو ہے وہ بالکل جو ہے اسی طرح اور آگ میں پھینک دیے جائیں گے, صرف اس بنیاد پہ کہ اتفاق کے کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوئے. تو اللہ کی رحمت وہ بالکل ہے, لیکن کس بندے کے لیے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے.
یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی آدمی کہے کہ یار میں اللہ کی رحمت سے جنت میں تو جانا چاہتا ہوں، لیکن نہ اللہ کے لیے محنت کروں گا، نہ اللہ کے لیے اٹھوں گا، نہ اللہ کے لیے صلات کا پابند ہوں گا، نہ اللہ کے راستے میں کوئی کوشش کروں گا، نہ امر بالمعروف کروں گا، نہ نہی عن المنکر کروں گا، میری پوری زندگی میرے بچوں کے لیے گزرے گی اور اس کے بعد نتیجہ قیامت کے دن میں اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ بنیادی جو کانسیپٹ ہے اس کی خرابی ہے کہ اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوگا، ورنہ اللہ نے قرآن ہی میں کہا ہے جس میں اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے وہاں پہ ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ وہ بڑی سخت ہے، بڑی شدید ہے۔ اسی قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے یہ طے کر لیا کہ جہنم کو انسانوں سے بھر دے گا وہ، یہ اسی قرآن کی باتیں۔ تو تعلق باللہ، اللہ کے نبی کا جو بنیادی ہمارے لیے پیغام ہے، ان کی جو سیرہ سے جو بنیادی وصف ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو اس پورے توحید کا جو مرکز ہے، اس پورے دین کا جو مرکز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کا تعلق اور اس کے ساتھ آپ کا رشتہ اور واسطہ۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اس دنیا کی صحیح حقیقت کا آپ کے ذہن میں واضح ہونا اور آخرت کا خوف۔ اس حوالے سے تربیت کی نا اللہ کے نبی نے۔ گھر میں آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ گھر میں کیا پکا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے بکرا ذبح ہوا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بکرا ذبح کیا ہے اور اس میں سے یہ ایک حصہ گوشت کا رکھا ہے جو آپ کو پسند ہے اور باقی سارا بانٹ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اب دیکھیں کانسیپٹ کس طرح کلیئر کیا، فرمایا کہ عائشہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جو بانٹ دیا وہ بچ گیا اور یہ جو تم نے بچا لی ہے یہ لگ گیا، یہ تو ہم کھا لیں گے، ختم ہو جائے، اس کو تو الٹا جواب دینا پڑے گا، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا سو وہ تمہارے لیے نجات ہے، وہ تمہارے لیے اصل میں بچت ہے۔ یعنی جو بھی ریزلٹ لینا ہے وہ کہاں پہ لینا ہے؟ وہ آخرت میں لینا ہے۔ یہ تصور جب تک کلیئر نہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگیوں کو پریفر کرتے ہو، تم تو دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت وہ زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس کور آئیڈینٹی میں جب ایک مسئلہ آ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی وائرس آ جاتا ہے، تو دنیا جو ہے مومن کے لیے انسان کے لیے وہ پھر جنت بن جاتی ہے، وہ اس کی خواہشات کا مرکز بن جاتی ہے، اس کا کل بن جاتی ہے۔ اور یہ وائرس جو ہے بنیادی طور پر جو آپ کی آئیڈینٹی کو خراب کرتا ہے، جو آپ اصل میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے، جو آپ کی شناخت جنت ہے، اس جنت سے بھی آپ کو دور لے کر جاتا ہے، اور حقیقت میں اس دنیا کا بھی ایسا غلام بناتا ہے کہ جو بنیادی جتنے بھی تقاضے اللہ رب العالمین میں میرے اور آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، عائد کیے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے خلاف بھی عمل کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے دوسرے نمبر پر میرے اور آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہونا کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیں ملی ہے تو یوں ہی بے مقصد اور بیکار اللہ نے پیدا نہیں کیا، نہ یہ زندگی یوں ہی بے مقصد اور بیکار اور بے نتیجہ ختم ہو جائے گی، بلکہ ایک دن میں نے اور آپ نے لوٹ کر جانا ہے کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف، اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری جانب واپس نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ اللہ یہ پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں قرآن کے اندر کہ تمہارا، اور پھر فرمایا نا کہ ولا تقولوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، آخر اس شخص سے بڑھ کے خسارے میں، گھاٹے میں کون ہوگا؟ جس نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے اس کا اپنا آپ بلا دیا۔ یعنی ہم اگر اللہ سے اپنا کنیکشن نہیں بناتے، اللہ کو اگر بھول بیٹھتے ہیں، اس بات کو بھول بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اصل گھر جنت کی طرف جانا ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کو نہیں بھولے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ کیونکہ اور اس بارے میں ایک امام نے ایک بہت زبردست بات انہوں نے کہا کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس کو اس سے کم پہ فروخت نہ کرنا۔ ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کی قیمت جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو خریدا ہے، ہم سے بدلے میں جنت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نفس کی جنت سے نیچے کی کوئی قیمت لگاتا ہے تو سوچیں وہ کتنا بڑا فاسق انسان ہوگا، کتنا بڑا کمزرف اور کتنا بڑا کمعقل اور کتنا بڑا جاہل انسان ہوگا کہ جو اس چند روزہ زندگی کے مقابلے میں اس ہمیشہ کی رہنے والی جنتوں کو۔ اور اس میں ایک حدیث میں آپ کو سنا کر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جو اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ وہ کہیں گے کہ اللہ خوب عیاشی تھی، کھاتے پیتے تھے، کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کھانے کو وافر تھا، پینے کو وافر تھا، تمام وسائل زندگی موجود تھے۔
اللہ کہیں گے اچھا ان کو جہنم کی سیر کرائی جائے، جہنم میں پھینکا نہیں جائے، عذاب نہیں چکھایا جائے، صرف جہنم کا نظارہ کرایا جائے، اور فرشتے ان کو نظارہ کرائیں گے، واپس لائے جائیں گے، پوچھا جائے گا ہاں بھئی زندگی کیسے گزری، ابھی کہہ رہا تھا سارا کا سارا سکھ دیکھا ہے، فوراً بدل جائے گا، اللہ میں نے تو کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، کبھی چین کوئی نصیب ہی نہیں ہوا، یعنی اس جنت جہنم کا صرف نظارہ کرنے کے نتیجے میں۔ اور پھر دوسرا شخص لایا جائے گا، دنیا کے اندر آزمائشیں، مشکلات، مشقتیں، پریشانیاں، اضطراب، کہہ رہا تھا کہ اللہ کیسی زندگی دی ہے، اس سے بہتر تو زندگی نہیں ملنی چاہیے تھی، کہہ رہا تھا کہ یار کس امتحان میں ڈال دیا، کیسا ظالم معاذ اللہ ہے میرا کہ جس نے مجھے پیدا بھی کیا اور اتنے بڑی مشکل میں پیدا کر دیا مجھے۔ اس شخص سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی کیسی زندگی گزری، بڑی مشکلات تھیں، اللہ میرے ساتھ تو آپ نے کوئی اچھا کیا ہی نہیں، مجھے تو آپ نے بڑی مشقتیں دی۔ اللہ پوچھیں گے اچھا اس کو جنت کی سیر، ایک نظارہ کرایا جائے، اس کے پھل نہیں کھائے گا، اس کی نعمتیں حاصل نہیں کرے گا، اس میں رہے گا نہیں، صرف ایک نظارہ کرے گا، اس کو نظارہ کرایا جائے گا، واپس لایا جائے گا، ہاں بھئی کیسی گزری، کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کبھی پریشانی آئی نہیں، اضطراب کیا ہوتا ہے مجھے پتا ہی نہیں، اور آپ کی زندگی کے اندر ایگزامپلز موجود ہیں، آج آپ ایک شدید ترین اضطراب سے گزر رہے ہیں، کل کو آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کتنی دفعہ ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعہ ہمیں خوش کر دیتا ہے، ہمارا وہ اضطراب، وہ پریشانی ہمیں یاد ہی نہیں رہتی بالکل، تو وہ جو جنت ہے وہ واقعتاً ہمیں، یعنی انسان کی سمع بصارت بالکل اس کا اندازہ نہیں کر سکتی وہ کتنی عظیم چیز ہے۔ یہ جنت جو ہے وہ آزمائشوں سے گری ہوئی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف خطر سے، رنج غم سے، جانوں مالوں کے نقصان سے، پھلوں کی قلت سے، اور جنت میں کون داخل ہوگا، خوشخبری کس کے لیے، جو صبر کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو یہ اصولی بات ہے۔ لیکن جہنم سے کون بچ سکتا ہے، جو اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول رکھتا ہوگا، جو یہ سمجھتا ہوگا کہ یار یہ دنیا کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، کیا حاصل ہو جائے گا، ابھی دیکھو کل ہی تو بچہ تھا، جوان ہو گیا، کل کو بوڑھا ہو جاؤں گا، کتنے مجھ سے پہلے میرے بڑے چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے، آخر کیا رکھا ہے اس دنیا کے اندر کہ میں اس کو پریفر کروں، میں اس کے پیچھے دوڑوں، تو وہ کیا فوکس رکھے گا، آخرت کو۔ جس بندے کا فوکس آخرت ہوگا اس کے لیے پھر سٹرگل کرنا، اس کے لیے نماز میں اٹھنا، اس کے لیے اذکار میں بیٹھنا، اس کے لیے امر بالمعروف کرنا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں ہر طرح کی سٹرگل، جہاد کرنا، وہ کوئی مشکل بات نہیں رہے گی۔ اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف اپنے موضوع کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اجتماعی ایک پہلو ہے، ان کی سیرہ مبارکہ سے جو ہمیں اجتماعی زندگی کے متعلق جو رہنمائی ملتی ہے اور ان کا جو مقصد حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے، وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے بندے کو مبعوث کیا ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان کے اوپر، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ اصولی بات تھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر کے ذریعے یہاں پہ کہلوائی کہ دیکھو اس پیغمبر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آئے گا اور خانقاہیں بنا کر بیٹھ جائے گا، اور ان خانقاہوں میں لوگ آئیں گے اللہ اللہ کر کے بس چلے جائیں گے، باہر سود چل رہا ہوگا، باہر زناکاری چل رہی ہوگی، باہر جو وہ ہر طرح کے بدماش وہ کھلے ہوں گے، اور وہ اللہ کی زمین پر اپنا تسلط قائم کیے ہوں گے، اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہوں گے، اور یہ بس مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ نہیں، اللہ نے کہا کہ میں نے اس نبی کو مبعوث کیوں کیا، تاکہ یہ اس دین کو غالب کر دے، یعنی اس سسٹم کو غالب کر دے، کس کے اوپر، باقی تمام سسٹمز کے اوپر، جتنا بھی ظلم ہے، جتنا بھی فسق ہے، جتنا بھی جبر ہے، ان تمام ظالموں، فاسقوں اور جابروں کے اوپر کس کو غالب ہونا چاہیے، اللہ کے دین کو۔ یہ بنیادی مقصد تھا اللہ کے نبی کی بعثت کا۔ اس بات کو اصولی طور پہ سمجھنے کے لیے ہمیں پھر بدقسمتی سے ان لوگوں کی طرف جانا پڑے گا جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن اس حقیقت کو سمجھیں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک کتاب ہوگی دی 100 کے نام سے، 100 عظیم شخصیات، مائیکل ہارٹ کی ایک کتاب ہے جس میں اس نے دنیا کی 100 عظیم شخصیات کا ذکر کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کتاب کی ایک جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو تذکرہ اس نے کیا ہے وہ کسی رنگ نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے، زمانے کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ ہے اس نے گریڈیشن کیا کہ سب سے سپیریئر انسان کون ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے، چوتھے نمبر پہ کون ہے، اور اس نے پہلے نمبر پہ
یہودی ہوتے ہوئے پہلے نمبر پہ رکھا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کی اس نے وجہ بتائی ہے. اس نے کہا کہ ہی از دا اونلی پرسن ہو از سپریملی سکسیسفل ان بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر فیلڈ. ان کے نزدیک انسانی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک کو وہ کہتے ہیں مذہبی فیلڈ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شادی بیاہ، کوئی مر گیا تو دفنانا کیسے ہے، عقائد کیا ہوں گے، یہ باتیں. ایک کو وہ کہتے ہیں سیکولر فیلڈ، یعنی نظام حکومت، نظام معیشت، نظام معاشرت. تو ان کے نزدیک مذہب کا کام ہے صرف مسجدوں میں اللہ اللہ کرنا، اور نظام کو چلائیں گے وہ اپنی مرضی سے، انسان اپنی مرضی کے قوانین بنائیں گے. لیکن ایک مغربی مفکر یہ کہہ رہے جو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لے کر آیا، کہ میں نے ان کی شخصیت کو جو پڑھا ہے تو یہ ایسے انسان ہے جو دونوں طرف کامل ہیں. یہ بیک وقت امام مسجد بھی ہیں، یہ خطیب بھی ہیں، یہ دائی بھی ہیں، یہ اپنے گھر والوں کو چلانے والے بھی ہیں، یہ سپہ سالار بھی ہیں، یہ جج بھی ہیں، یہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں، ہر طرح کی اتھارٹی بھی ان کے پاس ہے. تو بیک وقت کسی انسان نے ایسا کوئی کام کر کے نہیں دکھایا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے تو وہ رسول اللہ کی زندگی ہے. یعنی جو ماڈل انہوں نے پیش کیا وہی ماڈل تمہارے لیے، جو مقصد حیات ان کا تھا وہی مقصد حیات تمہارا ہے. تو ان کا مقصد حیات کیا تھا؟ صرف مسجد میں امامت کرنا یا پارلیمنٹ کی صدارت بھی کرنا. ان کا نصب العین کیا تھا؟ صرف لوگوں کے لیے چیریٹی کا کام کرنا یا تمام ظالموں کے گریبان کو پکڑنا. ان کے لیے کیا کام تھا؟ صرف اللہ اللہ کی تبلیغ کرتے رہنا یا منکرات کے خلاف عملاً کھڑے ہو جانا اور بزور طاقت اس کو روکنا. ظاہر ہے کہ جو آدمی بالکل بنیادی سیرت سے واقف ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور محمد رسول اللہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تمام فیلڈز کے اندر اگر کوئی رہنمائی دینے والا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہیں. اور اس کی ایگزامپل ہے، آپ دیکھیں آپ کو مختلف لوگ ملیں گے تاریخ کے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فار ایگزامپل، عیسیٰ علیہ السلام اب دیکھیں جو روحانیت ہے اس کے میدان میں تو عیسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے ہوئے ہیں. مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مریض کو شفا دے رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیت دی، جو معجزات دیے، روحانی طور پہ وہ اتنے اعلیٰ تھے. لیکن اگر سیاسی میدان میں دیکھا جائے تو کوئی نظام انہوں نے قائم نہیں کیا، اللہ نے ان کے ذریعے کروایا نہیں. اصل میں کوئی ان کی حکومت نہیں تھی، کوئی انہوں نے جو ہے ظالموں کے خلاف، بلکہ یہ کہ خود ان اپنی طرف سے ان ظالموں نے انہیں سولی پہ لٹکایا. دوسری طرف آپ کو ملے گا سکندر اعظم یا ہٹلر. یہ لوگ کون تھے؟ ایک طرف پوری دنیا کو فتح کر رہے ہیں، لیکن روحانیت کے میدان میں اگر جائیں گے تو یہ سارے ایتھیسٹ تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے. یعنی زیرو سے بھی کم نمبر دینے پڑیں گے اگر کوئی ہوتے ہیں تو. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی، وہ ذات ہیں کہ دونوں فیلڈز کے اندر مکمل طور پہ وہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں. دونوں طور پہ وہ بالکل سپیریئر ہے. سمجھ نہیں آتی اس میدان میں زیادہ آگے ہیں یا اس میدان میں زیادہ آگے ہیں. تو اگر ان کے امتی اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلسطین میں بچے مر رہے ہیں، مر لینے دو، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھوں، میرا تو اتنا ہی کام ہے. تو وہ جو جہاد کی آیات اتری ہیں، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا، تو وہ یہودیوں کے لیے اتری ہیں. قرآن کی آیات ہیں نا، قرآن میں بھی موجود ہیں. تو نظام حکومت کو ٹھیک کرنا، نظام ریاست کو ٹھیک کرنا، اور انفرادی سطح پہ میری اور آپ کی زندگیوں میں وہ اعمال آ جائیں جو اللہ کے نبی کے اعمال تھے. یہ دونوں چیزیں بیک وقت کیا ہیں؟ لازم و ملزوم. اچھا، اب وہ معاشرت کیا تھی، وہ سسٹم کیا تھا کہ جس نے انسانوں کو وہ پورا کا پورا آئیڈیل نظام دیا. ایک مفکر اور میں اس کا ذکر کروں، ایل جے ویل، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف تھا. ان کو اصل میں اعتراض ہوتے ہیں کہ اتنی شادیاں کی ہیں تو یہ عورتوں کے ایویں بغیر لوجک کے وفادار بنتے ہیں نا، کسی لوجک کے بغیر کے. حالانکہ خود عورت کی فطرت کے اندر وہ ساری موجود چیزیں ہیں جو اسلام نے جو اس کو رائٹ دیے، اسلام نے جس طرح عورت کو سپیریئر کیا، اسلام نے جو عورت کو مقام اور مرتبہ دیا. پہلے کی تو تمام سویلائزیشن میں عورت کو کمتر اور حقیر سمجھا جاتا تھا.
اسلام نے جو فطرہ سے، اب یہ لوگ کیا فطرت سے دور چلے گئے، یہ عورت کو بھی اپنے بزنس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے لیے اس کو بھی ایک کھیل تماشا بنانا چاہتے ہیں، اور اس کو بھی ایک مرد کی بنا کر حقوق دینا چاہتے ہیں، عورت کی حیثیت میں کوئی حقوق نہیں دینا چاہتے۔ تو ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اتنی ساری شادیاں کر لیں، گویا کہ اتنی ساری شادیاں کی ہیں مطلب انہوں نے عورتوں کے حق مارے ہیں۔ اچھا، جن کے ساتھ شادیاں کی ہیں وہ نہیں کہہ رہی ہمارے حق مارے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حق مارے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ انسانی حریت، اخوت اور مساوات، اس کی اگر ہمارے پاس کوئی آئیڈیل ایگزامپل ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اب انسانی حریت، اخوت اور مساوات، یہ تینوں چیزیں کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں؟ سماج کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں نا۔ وہ معاشرت تھی، ہر بندے کے ساتھ جا کے اللہ کے نبی نے صرف نماز روزے کی بات نہیں کی، پورا کا پورا ایک اللہ کے نبی کا کیریکٹر تھا، ہر انسان کو اس کی نفسیات کے مطابق اسلام نے، یعنی جو بندہ جس مزاج کا تھا، جس کا جو مسئلہ تھا، جس کی جو نفسیات اس کے مطابق اس کو ایڈریس کیا۔ بلال حبشی ہیں، غلام ہیں، یعنی اپنے آقا کی چکی پیستے ہیں، اور ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سنتے ہیں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، پلٹ کے دیکھتے ہیں جی ایک غلام موجود ہے اور وہ رو رہا ہے۔ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں روتے ہو؟ یہ بلال حبشی تھے رضی اللہ عنہ، اور پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، بخار میں بالکل بلک رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، اور میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے چکی ابھی بھی پسوار ہے، نہ آرام کو ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ دوا ہے، اور بس اس بے بسی کے ساتھ رو رہا ہوں کہ یہ کیسی غلامی ہے، یہ کس مشکل اور مشقت میں پڑ گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی وہاں سے جب چلنے لگے نا یہ بات سن کے، تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھا، سب لوگ آتے ہیں، پوچھتا ہر کوئی ہے، لیکن رک کے میری داد رسی کوئی نہیں کرتا، میرے کام کوئی نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں اور ہاتھ میں کوئی روٹی ہے اور دودھ کا پیالہ ہے، اور لا کر بلال حبشی کو دیتے ہیں، اور وہ کھاتے ہیں بڑے آرام سے، تسلی سے، خوش ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ تم سو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ چکی نہ پیسی صبح مالک مارے گا۔ کہا کہ میں چکی پیسوں گا تمہارے حصے کی؟ ان کے حصے کی وہ چکی پیستے ہیں۔ اب یہ قریش کا سردار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام گھر سے نہیں ہے، بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کی چکی پیس رہے ہیں۔ مساوات کی ایسی مثال دیکھی ہوگی اس معاشرے کے اندر، جس میں غلام کو ایسے ذبح کر دیا جاتا ہے جس طرح بکری ذبح کر دی جاتی ہے، اتنی ویلیو غلام کی جتنی آپ کی بکری کی ہے۔ اس معاشرے میں اگر غلام یہ دیکھے گا کیسا انسان ہے کہ جس نے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار، میرے ساتھ یہ سلوک کیا، تو ایمان کیسے نہ لاتے۔ جنگ بدر میں اسی طرح ایک بدو بکریاں چرا رہا تھا، جنگ دیکھی تو کسی سے پوچھا کہ یہ کیسی جنگ ہے؟ اس نے کہا کہ اس طرح فلاں شخص ہے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ لوگ جو ہیں آپس میں اب لڑ رہے ہیں، کچھ ان کے قبیلے کے پرانے لوگ ہیں اور کچھ یہ لوگ ہیں جو اس نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ کہتے اچھا تو میں بھی ذرا اس کی بات سنوں۔ وہاں سے اپنی بکریاں چھوڑ کے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا کیا پیغام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا پیغام ہے کہ ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، یہ بت جو ہیں یہ ان کو چھوڑ دو، اور اس کے نتیجے میں وہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا ملے گا مجھے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت ملے گی۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، ٹریگر ہوتا ہے، جنت کا کانسیپٹ موجود تھا نا پہلے۔ کہتے ہیں کہ آپ ذرا میری حلیے کی طرف دیکھیں، میرے اندر سے بہت بری اسمیل آ رہی ہے، کیا پھر بھی میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں بالکل تم جنت میں جا سکتے ہو۔ کہتے کیا کرنا ہوگا؟ کہ یہ جنگ چل رہی ہے، اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ پہ ایمان لے کر آؤ۔ کہا کہ میرے مالک کی بکریاں، ان کا کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا ان بکریوں کو چھوڑ دو، یہ دروازے پہ جب آخری بکری بھی داخل ہو جائے گی اس وقت واپس آ جانا۔ چھوڑ کے واپس آئے تو اب جنگ جو ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچ چکی تھی، تو ان سے کہا کہ ان کا نام حضرت اسود رضی اللہ عنہ تھا، کہ اسود یہ وقت ہے، نکلو اللہ کے راستے میں اور لڑو اور جنت حاصل کر لو۔ حضرت اسود اس وقت میدان میں داخل ہوتے ہیں اور بالکل دیوانہ وار ان کافروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، شہادت نوش ہوتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق ہے کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں گئے ہیں۔ اب یہ کیا ہوا ہے؟ سوچیں ذرا بیٹھ کے، ذرا تصور کریں۔ یہ اس معاشرے کا ایک وہ فرد تھا جس کو اسلام نے وہ چیز دی جو اس کی فطرت کے اندر موجود تھی، اس کی طلب، لیکن اس معاشرے نے اس کو نہیں دی تھی۔ آج کا ویسٹ جو اپنے آپ کو انسانیت کا کسٹوڈین کہتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم مساوات کے دائی ہیں، اور مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ سارے ٹیررسٹ ہیں، اس کی حالت یہ ہے کہ اپنے ملکوں کے اندر آج بھی کالے اور گوروں کی تفریق موجود ہے ان میں۔
1960 تک کالے اور گورے ایک یونیورسٹی میں ایک کلاس میں بغیر سپریشن کے نہیں پڑھ سکتے تھے. وہ گورے اس اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے اور انسانیت کے خلاف ہے. جس اسلام نے اس وقت ان کو وہ درس دیا, اس وقت عملی طور پر وہ ریاست, وہ نظام قائم کر کے دکھایا. یہ وہ بیسک بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سسٹم جو تھا بنیادی طور پہ وہ اسٹیبلش کس طرح ہوا, کہ ایران کے اندر, شام کے اندر, روم کے اندر جتنے بھی مسلمان گئے انہوں نے کیا کیا تھا وہاں پہ جا کے. اسلام کی دعوت اس طرح نہیں دی لوگوں کو, زبردستی مسلمان نہیں کیا. وہاں پہ جا کر لوگوں نے دیکھا کہ ایک ریاست ایسی ہے, یہ کیسے فاتح ہیں جو آئے ہیں. کوئی آتا ہے فاتح تو وہ عورتوں کی عصمتیں جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے, مال لوٹ لیتا ہے, کھیتیاں جلاتا ہے. کیسے لوگ ہیں کہ یہ آئے ہیں اور ہماری جانوں کا تحفظ کر رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھ اس رویے کے ساتھ ہمیں برابری دے رہے ہیں. اس نتیجے میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا, ایکسیپٹ کیا. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی پوری سیرت سے دور ہو گئے. وہ جو بنیادی پیغام تھا, جو بنیادی وصف تھا, اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے. اس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہیں. جارج برنارڈ شاہ ایک مغربی مفکر ہے, ایک ادیب ہے اصل میں. اس کو کہا جاتا ہے شیکسپیئر کے بعد یہ دوسرا بڑا ادیب ہے. اس نے کہا کہ سیرت کو پڑھنے کے بعد, مطالعہ کرنے کے بعد, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کہلانے کے لائق ہیں. اور اس نے کہا کہ یورپ کا مستقبل اسلام ہے. یعنی آپ اس بات کو سمجھیں, ابھی حدیث پڑھی نا شہزاد بھائی نے, کہ ایسا ٹائم آئے گا جب دوبارہ نبوت کی طرز پہ خلافت قائم ہوگی, پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین غالب ہوگا, تمام انسانوں کو پھر وہ عدل, مساوات, وہ برابری, وہ انصاف, وہ ساری چیزیں ملیں گی. تو اس نے کہا کہ یورپ کا مستقبل بھی اسلام ہے. لیکن اس نے ایک اور بات کی, اس نے کہا کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس سے زیادہ اعلیٰ کتاب کوئی نہیں ہے. لیکن جب میں مسلمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ بدتر اور جو ہے وہ ذلیل اور رسوا لوگ کوئی نہیں ہے. وہ اقبال نے کہا نا کہ اے خاصہ خاصان رسول, اب وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. ہم تو وہ لوگ تھے, پوری دنیا میں کوئی انسان اگر ظلم کی چکی میں پسا ہے وہ مسلمان کی طرف دیکھتا تھا کہ مسلمان آئیں گے اور ہمیں بچائیں گے. شام کے اندر ایک شہر فتح کیا حضرت خالد بن ولید نے, لیکن وہاں پہ معاہدہ ہو گیا اور شہر چھوڑنا پڑا. فاتح تھے, کوئی 2 4 6 دن کچھ مہینے رہے ہوں گے, وہاں سے شہر سے نکل رہے تھے اور لوگ منتیں کر رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہمارا شہر چھوڑ کے نہ جائیں. نہ مذہب ایک, نہ قوم ایک, نہ کسی حیثیت میں ان کے اندر کوئی مماثلت نہیں تھی. ہم تو وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کو وہ نظام دیا, انسان کو ظلم کی اس پستی سے نکالا, انسان کو اس قوت, برابری اور مساوات کے وہ سارے رائٹس دیے. لیکن آج ہمارے اوپر وہ برا وقت آ گیا. لیکن یہ سارا کا سارا, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف ایک ہے, وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو دوبارہ سیرت کی طرف پلٹنا ہوگا. اللہ کے نبی کی زندگی کو ہر سطح پہ آئیڈیلائز کرنا ہوگا, اپنے لیے لازم کریں. آپ ایک ایسی ہستی کو آپ کہتے ہیں میں ان کو آئیڈیل مانتا ہوں, میں کہتا ہوں میں ان کو آئیڈیل مانتا ہوں, اور مجھے پتہ ہی نہیں انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے. سوچیں تو صحیح, آپ نے سیرت پہ کون سی بک پڑھی ہے؟ سیرت پہ آپ نے قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف کا ذکر کرتا ہے ان کو آپ نے کتنا سمجھا ہے؟ وہ کس طرح کا وقت تھا؟ یہ دعوت تھی, میرے اور آپ تک یہ دین پہنچا. طائف کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ طائف میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بالکل بے بس ہو کر, ان سے مایوس ہو کے گئے کہ طائف کے وادی میں شاید مجھے کچھ وہاں پہ اطمینان ہو, وہاں پہ کچھ نصرت ملے. وہاں پہ پہنچتے تینوں سرداروں نے تحقیر کی اور اس کے بعد ایک نے تو حد کر دی, کچھ اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا اور کہا کہ اس کو پتھر مارو, بڑا نبی بنا پھرتا ہے. کس طرح کی اذیت تھی کہ اللہ کے نبی وہ پتھر مارتے جا رہے ہیں اور یہ پتھر کھاتے جا رہے ہیں. زید بن حارثہ ساتھ ہیں, آگے جاتے ہیں, پیچھے سے وہ پتھر مارتے ہیں, پیچھے آتے ہیں, آگے سے پتھر مارتے ہیں. اور یہ حالت تھی کہ اللہ کے نبی کا پورا جسم مبارک وہ خون میں لت پت تھا. مجھے بتائیں, عرب کا ایک ایسا انسان جو عرب کے ایک سپیریئر خاندان سے تعلق رکھتا تھا, وہ ایک اور بستی میں جا کے پتھر کھا رہا ہے. کیوں بھائی؟ خون میں لت پت ہے, کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا. یہ اتنی آسان بات ہے کہ میں اور آپ اس کو اس طرح نگلیکٹ کر دیں کہ یار اللہ کے نبی تو کچھ تھے ہی نہیں. اگر ان سے عشق کا دعویٰ ہے ہمارا, ان سے محبت کا دعویٰ ہے, تو بھائی یہ پریکٹیکلزم کی بات ہے. یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. کسی کے لیے بھی عشق کے نعرے لگا کر جان دے دینا بہت آسان کام ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق, اس کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک قدم اٹھانا, یہ مشکل بات ہے. اب اس کے مطابق کوئی چل رہا ہے, یہ اس کے مطابق میں اور آپ عمل کر رہے ہیں. وہ طائف کے میدان میں کھا کر پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا, اسی کے طریقے کو پیروں تلے روندا. ذرا تم بتاؤ یہ کیسی وفا ہے؟
تو اللہ کے نبی سے وفا ان کے ساتھ یہی ہے کہ آج وہ موجود نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن ان کا دین موجود ہے، ان کی ہدایات اور ان کی طرف سے رہنمائی موجود ہے، اس دین کا تحفظ کرنا۔ اور صرف آخری بات ختم نبوت کے حوالے سے کہ جو یہ پورا کا پورا فتنہ قادیانیت ہے، یہ ہمارے ملک کے اندر ایک لوبی ہے بدقسمتی سے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں بیٹھے رہو اور وہاں پہ جو چل رہا ہے چلنے دو، ان کے لیے بھی یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے اس پورے ملک کے اوپر ایک ایسی لوبی قابض ہے کہ جو قادیانیت نواز ہے، جو خود قادیانیت کے پیروکار ہیں، اور وہ لوگ بار بار ختم نبوت پہ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور اس موضوع کو پڑھیں۔ 3 باتیں ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، وہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اصولی علمی بات ہے، ان کو کوئی بھی آپ کے سامنے ایسا فتنہ آتا ہے اس کا رد کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ 3 باتیں جب کوئی نیا نبی آتا ہے اس کے لیے جو 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے کہ جو گزرا ہوا نبی ہے اس کی تعلیمات مٹ چکی ہوں، اللہ کے نبی کی تعلیمات مٹ چکی ہیں معاذ اللہ، ایک ایک حرف کے ساتھ قرآن مجید اپنی اصل حالت میں موجود ہے، سیرت اور سنت موجود ہے، احادیث موجود ہیں، تو نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ نبی کسی خاص قوم قبیلے کے لوگوں کے اوپر آیا ہو یا خاص وقت کے لیے آیا ہو، کہ اللہ کے نبی کسی خاص قبیلے، کسی خاص قوم یا خاص وقت کے لیے آئے ہیں، قیامت تک کے لیے آئے ہیں، پوری نوع انسانیت کے لیے آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب پچھلے نبی کی تعلیمات میں کوئی کمی ہو، وہ مکمل نہ ہو، کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں کوئی کمی موجود ہے، وہ ہر طرح سے کامل ہیں، تو کسی نبی کی ضرورت موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ میرے اور آپ کے ذہن میں، ہمارا الحمدللہ ایمان ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا کہ جب ہم اپنی انفرادی حیثیت میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر کو آخری نبی ماننا ایمان کا حصہ ہے، تو ہماری ریاست میں اگر ان کے اوپر ان کے اس ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلے گا اور میں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، ہمیں فرق نہیں پڑے گا، تو یہ ایمان کے ان تقاضوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنی میں جو عشق رسول کے تقاضے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔